किरदार रहा। आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी। इलामा आरिफ हुसैन वहदी साहब हमारे साथ हैं और हमारे और मौजूद गेस्ट जिन्होंने स्काइप पे हमें ज्वाइन किया जो इलामा इमरान पंचतनी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम जी। इलामा सलाम साहब कैसे हैं आप, रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान शुक्रिया है, इलामा सब साहब, खैर। आपने वक्त दिया। इलामा साहब आज का हमारा मौजू के बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है और इस्लाम की सरबुलंदी में उनका जो किरदार है उस पर आज हम बात कर रहे हैं कि इस्लाम के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी, इस्लाम की सरबुलंदी में जो उनका किरदार रहा, उनकी अज़मत, उनकी शान पे हम बात कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सच टीवी का शुक्रिया और सच सवेरा टीम का भी शुक्रिया बहुत जो इतने अच्छे मौज़ूआत और टॉपिक पे डेली बेसिस पे आप प्रोग्राम जी, कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन, बहुत तो आला शुक्रिया। हज़रत फरमाते हैं जी, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सैयदा तैयबा अकमिला सादिका सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे जितनी भी गुफ्तगू की जाए वो कम है, वो कम है, क्योंकि पूरी कायनात सैयदा कायनात के बच्चों का सदका इस वक्त खा रही है। और जितना भी इस वक्त घर घर तक इस्लाम पहुंचा है, ये सैयदा पाक आपकी जो तरबियत थी इमाम अली मुकाम करबला के मैदान में, जी उन्होंने जो दीन इस्लाम बचा कर दिया, तो ये फ़कत सैयदा तैयबा अकमिला सादिका सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप ही की तरबियत का सदका और आप ही की कुर्बानी का सदका दीन इस्लाम हम तक पहुंचा है। तो मैं यहाँ पे ये बात भी अर्ज करना चाहूंगा जी कि देखें, सैयदा पाक की जब विलादत होती है उस टाइम से लेकर आपकी ये वालिदा माजिदा फरमाती हैं, जब मेरी बेटी का नूर मेरे बतन से खारिज हुआ तो मैंने नूर की तजल्लियात को देखा। यानी उस वक्त से लेकर जी और उसके बाद सैयदा कायनात लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और सुभान लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जब मुझे जन्नत की खुशबू लेनी हो तो मैं सैयदा कायनात के सर को बोसा देता हूँ, मुझे जन्नत सुभान की अल्लाह, खुशबू आ जाती क्या है। बात है। तो इसी तरह अब आप देखें, जब इमाम अली मुकाम की विलादत हुई, जी आपने घर में जब आपने परवरिश पानी शुरू की, इब्तदा ही में सैयदा पाक ने उनसे जो कुरान पाक से उनका रिश्ता किया कि जी तिलावत कलाम पाक किया करती थी और अपने बच्चों को उस तरफ तिलावत कलाम पाक के लिए राग़िब किया। तो करबला के मैदान में वो असर और तरबियत देखें कि जब सर नेज़े पे है तब भी मौला अली के लाल कुरान सुना रहे थे, तब भी लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो अजीम नवासे जो आपकी बेटी की जो तरबियत थी उनके जी उनमें शामिल थी। तो उन्होंने जो अजीम कुर्बानी वहां से पेश करके सुबह क़यामत तक उम्मत मुसलमा को ये दीन इस्लाम बचा के दिया। मैं ये समझता हूँ मेवेश, जी आज अगर मस्जिदों से अजान हो रही है, इसमें भी सैयदा पाक कि वो अजीम जो कुर्बानी है ये जी उनका सदका है। आज अगर कारी के लबों पे कुरान है, ये भी सैयदा पाक के लाल के जो है उनकी कुर्बानी का सदका है। बेशक आज अगर मुसलमान की जुबान पे कलमा मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी सैयदा पाक की तरबियत और सैयदा पाक के लाल की अजीम कुर्बानी का सदका है। और सैयदा पाक का ये अजीम ये खूबसूरत टॉपिक इतना तवील टॉपिक है, इस बिल्कुल पे बिल्कुल सालों गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे ये अर्ज करना चाहूंगा कि जब भी जी इस्लाम को कभी भी किसी कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले अहले बैत व तहार ने अपना गिराना पेश किया। बिल्कुल सबसे पहले अहले बैत व तहार ने अपनी औलादों को पेश किया। सबसे पहले अहले बैत व तहार ने अपनी जानों को पेश किया। बिल्कुल आज अगर जितने भी जिद उलमाए किराम है, मुहद्दिसीन किराम है, मुफक्किरीन किराम है, वो जब जाकर सैयदा कायनात की चौखट पे जाते हैं, उन्हें वहां इल्म भी मिल जाता है, उन्हें वहां अदब भी मिल जाता है और बिल्कुल उन्हें वहां कुर्बानी। बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। बिल्कुल इल्लामा आरिफ हुसैन वैदी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह, कोई शक नहीं कि तमाम ख़वातीन के सरदार हैं। उनकी अगर ज़िंदगी का हम मुतालिया करें तो आज के जो दौर की ख़वातीन हैं वो अपनी एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी बसर कर सकती हैं। तो कैसे हम उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करके उनकी ज़िंदगी को अपनी अमली ज़िंदगी बनाएं ताकि हर हर ख़वातीन जो हैं वो चाहती हैं कि उनके घर के अंदर सुकून हो, एक खूबसूरत सा फ़िज़ा हो, एक खूबसूरत सा माहौल हो। मैंने अर्ज़ किया कि जनाब सैयदा नमूना कामिल हैं बेशक ख़वातीन के लिए। बेशक
چونکہ انہوں نے باپ کی خدمت بیٹی بن کر کی ہے جی، اور خانہ داری اور گھر کا جو نظام حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بن کے کردار ادا کیا، بہت بڑا کردار ہے، سیدۃ نساء العالمین، اور ہوں کس کے گھر میں؟ سید الاوصیاء کے گھر میں، سبحان اللہ، سید الانبیاء کی بیٹی، سید الاوصیاء کے گھر میں، اور سیدہ شباب اہل الجنہ کی ماں، کیا بات، کیا مقام ہے اور کیا کردار ہے، اور ان کی جو تربیت کا نظام تھا، اور خصوصاً میں نے باپ کے حوالے سے بتایا کہ باپ کے ساتھ ان کی گھر میں اتنی محبت کہ حضور اکرم نے انہیں ایک لقب دیا ام ابیہا، کہ یا زہرا انت ام ابیہا، اے زہرا آپ انت ام ابیہا، آپ ام ابیہا، یعنی اپنے باپ کی بھی والدہ ہیں۔ کیوں کہا؟ چونکہ ظاہر حضرت خدیجۃ الکبریٰ فوت ہو چکی تھی، اور ان کی جو خدمت جتنی جناب سیدہ نے کی ہے بیٹی بن کر، اتنی اور کسی نے خدمت نہیں کی ہے گھر میں جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس وجہ سے حضور نے فرمایا انت ام ابیہا، آپ اپنے باپ کی، اور یہ کردار جو ہے وہ انہوں نے بھرپور نبھایا، باپ کی گھر میں خدمت کی، ان کا خیال رکھا، آخری دم تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت۔ اس کے علاوہ جو شوہرداری جو انہوں نے کی ہے، حضور اکرم تشریف لائے اور جناب زہرا نے کہا کہ یا رسول اللہ کہیں کوئی زیادتی نہ ہو جائے، مجھے بتا دیں کہ ہم نے کام تقسیم کس طرح کرنے ہیں۔ کیا خوبصورت سوچ تھی، خوبصورت فکر، چونکہ عام طور میاں بیوی میں یہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ وہ کام میں نے کرنا ہے، تو نے کرنا ہے، اس پہ اختلاف۔ حضور نے خوبصورت فارمولہ دیا۔ یہاں ایک نقطہ میں عرض کروں گا حجاب کے حوالے سے، خوبصورت نقطہ دیا کہ باہر کے کام علی کرے گا اور گھر کے اندر کام زہرا تو کرے گی۔ تو جس وقت یہ سنا تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خوشی سے کھل اٹھی کہ شکر ہے حضور نے مجھے باہر کے کام نہیں بتائے، کیونکہ میرا حجاب، میری عفت، میری پاک دامنی، میرا حتیٰ جناب سیدہ پسند نہیں کرتی تھی کہ ان کے قد و کاٹ بھی کسی کی نگاہ پڑے، حتیٰ جس وقت شہید ہو گئیں، اور بعد میں ان کی وصیت تھی کہ یا علی دو کام بڑا عجیب، اپنے حجاب کو میں آج کے معاشرے خواتین کہوں گا کہ جناب زہرا سے یہ پیغام لیں اپنی عملی زندگی میں۔ انہوں نے جناب علی علیہ السلام کو دو وصیتیں کی تھیں، ایک یہ کہ مجھے ایسے چارپائی جو تخت ہوتا ہے اس پہ نہ اٹھانا، کیونکہ اس طرح اٹھا ہوا میت اوپر نظر آتا ہے تو لوگ دیکھ لیں گے کہ میرا قد کتنا ہے، میرے بدن کتنا ہے، جناب وہ میں نہیں پسند، میرے لیے ایک تابوت بنانا۔ اور تاریخ اسلام میں پہلا تابوت علی علیہ السلام نے جناب زہرا کے لیے بنایا تاکہ بدن چھپا ہوا ہو اور ان کا حجاب اور پردہ جو ہے وہ محفوظ رہے۔ دوسرا انہوں نے فرمایا تھا کہ رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ رات کی تاریکی میں اٹھے گا، کسی کی نگاہ میرے جنازے پہ کسی باہر کے آدمی کی نہ پڑے۔ اور یہاں ایک روایت آتی ہے کہ جس وقت جنازہ اٹھا کے چلے، ایام شہادت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 3 جمادی الاولیٰ ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ 13 جمادی ثانی ہے، تو یہ ہم درمیان میں بیٹھے یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ جب رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا تو ظاہر ماں تھی، اور میں کہتا ہوں کہ پتنی وہ جو دردناک واقعہ ہے ان کی رخصت ہونے کا، جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم نے کس طرح برداشت کیا، اور جناب زینب سے صبر نہ ہو سکا، جب بھائیوں نے اور باپ نے جنازہ اٹھایا تو جناب زینب جنازے کے ساتھ ساتھ چادر اوڑھ کے چل پڑی۔ تھوڑی آگے گئیں تو علی علیہ السلام نگاہ پڑی کہ کوئی خاتون، کوئی بچی آ رہی ہے چادر اوڑھ کر۔ امام حسن سے پوچھا کہ حسن بیٹا یہ کون آ رہی ہیں؟ کہا کہ جناب بہن ہے ہماری زینب، ان صبر نہ ہو سکا، وہ ماں کے جنازے کے ساتھ آ رہی ہیں۔ علی علیہ السلام نے جنازہ روکا اور حسن کو کہا بیٹا جاؤ بیٹی کو پہلے گھر پہنچاؤ، یہاں رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، لیکن علی جیسا غیرت مند امام سے، اسلام کا مکمل مجسم علی جو ہے اس کے لیے برداشت نہیں تھا کہ بیٹی اس طرح چادر پہن کر باہر آئے۔ پتنی آگے جو حالات گزرے میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا، ٹائم نہیں ہے۔ امام حسن نے پہلے بہن کو گھر پہنچایا، پھر واپس آئے اور جنازہ اٹھا اور چلا۔ یہ جناب زہرا نے ایک درس دیا ہے عورتوں کو حجاب کا، اپنی عفت، اپنی پاک دامنی، اپنا حجاب، اپنا پردہ، اس کی اپنی شرافت، اپنی عورت کی کرامت اور شرافتی حجاب میں ہے، اس پردے میں ہے، وہ سکھایا۔ دوسرا گھر میں جو حضرت علی علیہ السلام کی خدمت کی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ واقعاً شوہر کی ایسے خدمت کی کہ جس وقت جناب علی علیہ السلام دفن کرنے گئے اور سب آخر میں کہتے ہیں کہ جنازہ ان کا خود تنہا اٹھایا قبر میں،
اور یہ روایت میں ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے زہرا کا جنازہ اٹھایا قبر سے 2 ہاتھ بہہ آئے اور انہوں نے مجھ سے جنازہ لے لیا، اور میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہیں، تو میں نے رو کر حضور سے معافی مانگی کہ حضور آپ کے بعد زہرا کو بہت تکلیف ہوئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ حضور نے کہا میری امانت مجھے پلٹا دو، تو میں نے وہ امانت ان کو دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب زہرا نے اپنی زندگی میں جو شوہرداری کی، جو علی کی خدمت کی، بہت سی روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر کیا عظمت تھی کہ پیغمبر اسلام گھر تشریف لائے، علی علیہ السلام گھر تشریف لائے، تو پیغمبر کوئی کنیز تھی جو کھانا دے گئی، تھوڑا گوشت اور تھوڑا اور کچھ، تو جناب پیغمبر روانہ ہو گئے، علی بھی روانہ ہو گئے، تو بیوی نے پیچھے سے بلایا آگے واپس آؤ، کھانے کا انتظام ہے۔ وہ تھوڑا سا تھا، لیکن جس وقت آئے اور کھانا حضرت زہرا نے سامنے رکھا اپنے بابا اور اپنے شوہر کے سامنے، کہتے ہیں وہ تھوڑا سا تھا لیکن وہ ڈونگے بھرے ہوئے نظر آئے اللہ کی برکت سے۔ جناب زہرا کی وہ عظمت ہے کہ یہ جو کردار انہوں نے نبھایا اللہ کو اتنا پسند تھا کہ ہر وقت بہشت سے کھانے نازل ہوتے تھے، محراب مسجد میں، محراب عبادت میں بھی جناب زہرا کے لیے کھانے آتے تھے۔ تو یہ جو کردار، اور پھر اولاد کی تربیت، میں یہاں میں نے 2 چیزیں عرض کی ہیں آپ خدمت میں، کچھ ایک تو ان کی جو اسلام کی سربلندی کے لیے آیت مباہلہ اور واقع مباہلہ، دوسرا ان کا جو علم اور ان نے تفسیر قرآن اور قرآن کے حوالے سے جو کام کیا ہے، اور تیسری جو اولاد کی تربیت کی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے بڑی خدمت ہے۔ مجھے بتائیں نا، حسین جیسی ہستی اسلام کو دی ہے، حسن جیسا کردار اسلام کو دیا ہے، جناب زینب اور ام کلثوم جیسا کردار اسلام کو دیا ہے، اس سے بڑی کیا خدمت ہے کہ جس وقت بھی اسلام پہ مشکل، جیسے میرے محترم بھائی مولانا پنجانی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب بھی قربانی کا وقت آیا زہرا کی اولاد نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ دیکھیں کہاں قربانی نہیں دی۔ اگر اسلام کی سربلندی کے لیے امام حسن نے قربانی دی، امام حسین نے اپنا سر کٹایا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر گلستان زہرا اجڑ گیا اسلام کی سربلندی کے لیے، اور پھر بیٹیوں نے کیا کیا، عصر عاشور سے جس وقت قیدی بن کے کوفہ و شام تک روانہ ہو گئی، تو بے شک صدمہ ہوتا ہے، لیکن بے پالان اونٹوں کے اوپر بے پردہ زہرا کی بیٹی نے وہاں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے خطبے دیے ہیں۔ وہ اگر خطبے پڑھے جائیں، میں سمجھتا ہوں جناب سیدہ کا بھی یہ خطبہ ہے جو 3 ہجری میں معروف مورخ بغدادی نے لکھا ہے، بہت معتبر۔ اس میں جو توحید کا درس ہے، اس میں جو فلسفہ احکام کا درس ہے، میں یہ کہوں گا خواتین کو، آج کی خواتین اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، کہ خدا کے لیے جناب زہرا کے کردار، ان کے افکار، ان کے علم، ان کی سیرت و کردار کو پڑھیں، اور اگر چاہتی ہیں کہ اس دنیا میں آپ کی اولاد فلاح پائے اور اسلام کے لیے ایک نمونہ عمل بنے اور اسلام کی ترویج و تبلیغ کے لیے کام کرے، تو جناب زہرا کو پڑھنا پڑے گا، پڑھ کے اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا پڑے گا۔ یقیناً کوئی شک نہیں۔ علامہ عمران پنجانی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ بیان کیجئے پلیز۔ جی محترمہ، آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا اور علامہ صاحب نے بڑے ہی مدلل گفتگو فرمائی۔ میں یہاں پہ یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں، آج جن پاک ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں جن کی خاطر کائنات بنی ہو اور جن کا صدقہ آج کائنات کھا رہی ہے، کبھی کبھی ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے گھر میں فاقے موجود ہیں لیکن رشتہ جو ہے وہ قرآن پاک سے جڑا ہوا ہے، رشتہ جو ہے وہ نماز سے جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ سیدہ پاک اپنے ہاتھوں سے خود چکی پیس رہی ہیں تو نماز عصر کا وقت ہو گیا، تو اتنے میں سیدہ پاک نے وہ چکی اسی طرح چھوڑی اور نماز میں مشغول ہوگی، اور صبح قیامت تک اپنے چاہنے والوں کو یہ درس دیا کہ جب بھی کوئی کام کرتے ہو اگر نماز کا وقت آ جائے تو آپ پہلے نماز کو ترجیح دیں۔ تو اسی اسنا میں جب اللہ کے پیارے حبیب کے ایک صحابی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ چکی خود بخود چل رہی ہے اور آٹا خود بخود پیس رہی ہے، تو جب سیدہ کائنات فارغ ہوئی تو سیدہ پاک کی برگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ فرشتے ہیں جو سیدہ کی چکی چلا رہے ہیں۔ تو دیکھیں جو سیدہ پاک کی چکی چلانے والے فرشتے ہوں، اور اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن منادی یہ ندا کریں گے، اے اہل محشر اپنی سر جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو،
اے نبیوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اے صحابیوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اے قطبوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اے غوثوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اے عبدالو اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اے اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لو، تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر جائے۔ اور نزہۃ المجالس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس لیے کئی قاتلان حسین انہیں دیکھ کر منت اور سماجت نہ کرنے لگے کہ وہ انہیں معاف کر دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا حکم کر چکے ہیں۔ پھر سیدہ کائنات جنت 70,000 حوروں کی جرمٹ میں بجلی کی مانند پل صراط سے گزر جائیں گی۔ جی بالکل، اور علامہ محترمہ صاحب یہاں آپ پہ کی طرف ایک دوبارہ بات آئیں گے، چونکہ بریک کی جانب ہم بڑھنے ہیں، بریک کے بعد آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ناظرین سچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے اور ایسی ہستی کے بارے میں ہم بات کریں، یقیناً ایسی ہستی کی زندگی کا مطالعہ کرنا اور ان کی زندگی کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی جو لائف اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں آج ہم بات کریں، اس کے اوپر ان ڈیٹیل گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر آپ بھی ہمیں آج کے موضوع پہ جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کے لیے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ جی علامہ عمران صاحب، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے۔ جی بالکل محترمہ، میں جو بات عرض کر رہا تھا، جی آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر یہ ٹرینڈ سا بنتا جا رہا ہے کہ ہم اہل یورپ کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، اور آج کی جو بچیاں ہیں ان کے جو رول ماڈلز ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ آج ہم اگر ہماری بچیوں کو بی بی پاک کی سیرت اور کردار کے اوپر انہیں تعلیم دی جائے، وہ بی بی پاک کی سیرت کو پڑھیں اور ان کے کردار کو پڑھیں، تو جتنی عزتیں میرے رب نے سیدہ کائنات کو عطا کی ہیں وہ کسی اور عورت کو بے نہیں شک ملی، بے شک، اس لیے انہیں اللہ نے اور سیدۃ یقیناً النساء ہمارے کا رول ماڈل دیا ہے۔ یہی ہستیاں ہونی چاہیے، جی کیونکہ انہی آج کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہم آج اپنے دنیا اور آخرت کو جو ہے وہ کامیاب بنا سکتے ہیں، کوئی جی شک نہیں۔ بالکل، آج کی بیٹی جو ہے وہ ملالہ یوسفزائی کو کاپی کرتی ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل مانتی ہیں۔ آج کی بیٹی کو سیدہ کائنات کی جو سیرت ہے اس کو پڑھیں اور ان کے کردار و افعال کو اپنے اوپر نافذ کریں، پھر دیکھیں اور ان کی زندگی کے اندر کیسا انقلاب آئے گا کہ وہ ڈائریکٹ قرآن پاک سے جڑ جائیں گی، نماز سے جڑ جائیں گی، اور شرم و حیا کا پیکر سیدہ اکملہ ساجدہ عاملہ زکیہ مردیہ۔ آپ کا اللہ اکبر جب جنازہ اٹھا، آپ نے وصیت میں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ مولا علی کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا، تاکہ کسی غیر مرم کی میرے جنازے پہ بھی نظر نہ پڑے۔ اور اللہ اکبر، آج ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کے گھر میں کھانے جو ہے وہ جنت سے آیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کے بچوں کے کپڑے جو ہے جنت سے فرشتے لے کے آیا کرتے تھے۔ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لجپال آقا علیہ السلام کو دعوت دی کہ سرکار آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں، تو حضور علیہ السلام نے مولا علی کی دعوت قبول کی، کیونکہ لجپال آقا علیہ السلام کی یہ مبارک عادت تھی کہ وہ دعوت کو فوراً قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو جب آپ کی بیٹی کی طرف سے دعوت ملی تو لجپال آقا علیہ السلام نے وہ دعوت جو ہے وہ فوراً قبول کر لی۔ تو میں اس کو، یہ بڑا طویل ہے، میں مختصر کرنا چاہوں گا وقت کے تناظر میں۔ تو لجپال آقا علیہ السلام جیسے ہی چلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدم مبارک گننے لگے، تو اتنے میں صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عثمان آپ کے قدم گن رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں لجپال آقا علیہ السلام کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ اب اسی طرح مولا علی مشکل کشا بھی ساتھ ہیں، جب گھر میں پہنچے تو سیدہ پاک جو ہے وہ جو ہنڈیا تھی وہ چولہے پہ چڑھا کر پھر سجدے میں گر کے اللہ کے حضور یہ دعا مانگنے لگی، اے اللہ آج اپنی اس بندی کو رسوا نہ کرنا، آج تیرے پیارے محبوب علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دعوت کی ہے۔ تو جب آپ سجدے میں تھی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ ہنڈیاں جو ہیں وہ جنت کے کھانوں سے بھر دی جائیں۔ اللہ اکبر، جب کھانا تناول کرنے لگے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اتنا پیارا یہ کھانا لذیذ ہے جس سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہ بڑا پیارا کھانا ہے. تو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہ ہو یہ کھانا جنت سے آیا ہے آپ کے لیے. اور اسی طرح لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر دوبارہ سر سجدے میں رکھتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا. آپ کی بندگی اتنی سخت تو نہیں ہے، لیکن میں حضور کے غلاموں کے لیے، امت کے لیے دعا کرتی ہوں یا اللہ حضور کی امت کو جہنم سے آزاد کر دے. تو اتنے میں جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی لخت جگر کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا ہے اور 70,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. کیا بات. تو دیکھیں یقیناً لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی لخت جگر، جنہوں نے اسلام کے لیے نازوال قربانیاں پیش کی ہیں، انہوں نے اپنی مبارک زندگی کے اندر جو خواتین کی رول ماڈلز بنی اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا. بالکل یقیناً، اور ایسی ہستیوں کو ہی ہمیں اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے. جی بالکل عمران بھائی، آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے، ان ڈیٹیل آپ کی گفتگو کی طرف ہم آئیں گے دوبارہ بھی آگے، چونکہ عبادت پہ بھی ہم نے بات کرنی، اور کس طرح آج کے جو نوجوان نسل ہے، جو آج کی مائیں ہیں، جو آج کی بہنیں ہیں، وہ کس طرح ان پاک ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. عثمان صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ